नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 172। लन यस्ताकिफल मसीहु अन यकूना अब्दल लिल्लाहि वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून वमन यस्ताकिफ अन इबादतिही व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे। लन यस्ताकिफा हरगिज़ आर नहीं, मसीहु मसीह अन के यकूना हो अब्दन बंदा लिल्लाही अल्लाह का, वा और ला नहीं, मलाइका तो फरिश्ते, मुकर्रबून मुकर्रब यानी जमा है मुकर्रब की, वा और मन जो यस्ताकिफ आर करे अन से इबादती ही उसकी इबादत, वा और यस्तकबिर तकब्बर करे, फसयहशुरुहुम तो अन करीब उन्हें जमा करेगा, इलैही अपने पास, अपनी तरफ, जमीअन सब। इसके ट्रांसलेशन है, ईसा को हरगिज़ उसे आर नहीं कि वो अल्लाह का बंदा होकर रहे, और ना ही मुकर्रब फरिश्तों को आर है, और जो भी उसकी बंदगी से तंग और आर रखे और तकब्बुर करे तो अनकरीब वो उन सबको अपने पास जमा करेगा। सबसे पहले हम इसका कनेक्शन, जिसे हम रब्ते कलाम का नाम देते हैं, उसको देखते हैं कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदाई का मर्तबा दिया, हालांकि वो अल्लाह के बंदे थे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा यानी उसका ग़ुलाम और फरमाबरदार होने से कतअन कोई इनकार न था। जो अपने आप को अल्लाह का बंदा होने से इनकार करेगा उसकी सज़ा दर्दनाक अजाब है। अबद का मानी है इंसान और ग़ुलाम, अल मंजिद, ठीक है। अबद का मानी है इंसान और ग़ुलाम। कुरान मजीद ने दो टोक अल्फाज और अंदाज में वाज़िया किया है कि जितने पैगम्बर दुनिया में मबऊस किए गए वो सारे के सारे अबद और बशर थे। ख़ास तौर पर जिन अम्बिया अलैहिस्सलाम की अबदियत को मशकूक बनाने की कोशिश की गई, उनकी सवाने हयात को यानी पूरी उम्र जो उनकी जो ज़िंदगी मुबारक उनकी पूरी ज़िंदगी को कुरान मजीद ने इतना वाज़िह अंदाज में बयान किया है कि जिससे उनको अबद होने में ज़र्रा बराबर भी शुबा बाकी नहीं रहता, यानी कि उनके बंदा होने में, अल्लाह का बंदा होने में ज़र्रा बराबर भी शुबा बाकी नहीं रहता। यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में जब ये नज़रिया गढ़ा कि वो अल्लाह के बेटे हैं, तो इस बातिल नज़रिया की तरदीद के लिए हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का अहम तरीन वाक़या यूँ बयान किया कि उस शख्स की मिसाल सामने रखी है कि जो एक बस्ती के करीब से गुज़रा और उसने हैरत का इजहार करते हुए ये अल्फाज कहे कि अल्लाह ताला इस बस्ती को किस तरह ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने इसे 100 साल तक फ़ौत किए रखा, फिर उसे उठाकर पूछा, क्या मेरे पैगम्बर तुम कितनी देर यहाँ ठहरे हो? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को ये ख़बर न थी कि वो कितनी मुद्दत तक मुर्दा पड़े रहे हैं। चनाचे उन्होंने जवाब दिया कि बार अल्हा, मैं एक दिन या उसका कुछ वक्त यहाँ ठहरा हूँ। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, तुम 100 साल तक मुर्दा पड़े रहे हो। अब अपने खाने पीने को देखो और वो जूं का तू तरोताज़ा है और इसमें कोई सड़ांद पैदा नहीं हुई। फिर अपने गधे की तरफ देखो कि हम तुझे किस तरह लोगों के लिए दलील बनाते हैं। अपने गधे की हड्डियों की तरफ देखिए, फिर उनके सामने गधे की हड्डियाँ जुड़ी और उसके ऊपर गोश्त चढ़ा, उस पर खाल और बाल उगे। जब ये सब कुछ वाज़िह और साबित हुआ तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पुकार उठे कि मैं जान चुका हूँ कि अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे पर इक़्तिदार और इख्तियार रखने वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 259। मोजज़ात की बिना पर ही ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों ने मन गढ़ंत अकीदा कायम किया कि वो 3 में से एक हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो इस बातिल नज़रिया की तरदीद के लिए कुरान मजीद में आले इमरान के नाम से एक मुफस्सल सूरत नाजिल की गई, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदानी पस मंज़र, उनकी नानी मोहतरमा का अल्लाह ताला के हुज़ूर नज़र मानना, बेटे की बजाय हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का पैदा होना और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मरियम की कफ़ालत करना, मरियम की वालदा का मरियम को अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्फ़ करना। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदानी पस मंज़र के साथ उनकी सवाने हयात को पूरी तरह खोल कर बयान किया गया है। इसी तरह याह्या अलैहिस्सलाम का खुदा का बेटा होने का नफ़ी करते हुए उन्हीं की ज़ुबान से वजाहत करवाई गई कि मैं अल्लाह का बंदा और रसूल होने के सिवा कुछ नहीं हूँ। सूरह मरियम आयत नंबर 30 में इसका तज़किरा है। इसी बुनियाद पर यहाँ वजाहत की गई है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बंदा होने में कोई आर महसूस नहीं करते थे। यहाँ ये बात भी वाज़िह हो जानी चाहिए कि अल्लाह ताला को मालूम था और है
کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی باطل عقائد کے لوگ ہوں گے، جس کی بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متعدد آیات میں روز روشن کی طرح یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے اور بشر ہیں۔ اس عقیدہ کا یہاں تک التزام کر دیا گیا کہ آدمی اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کلمہ شہادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت کا اقرار نہیں کر لیتا، اور اس کی پنجگانہ نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک تشہد میں آپ کی عبدیت کی شہادت نہیں دیتا۔ یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عبدیت انسانیت کا شرف ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام شرف انسانیت کی شان اور ترجمان ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کو عبد اور بشر ہونے میں ذرہ برابر بھی تعامل نہیں تھا۔ اس ضمن میں سند کی طرف توجہ کیے بغیر ہم تفسیر ضیاء القرآن سے ایک حوالہ نقل کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین معراج کی رات مقام قرب کی انتہا تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا، بما اشرفک یا محمد، اے سراپائے ستائش و خوبی، میں آج تجھے کس اعزاز سے مشرف کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، بنسبتی الیک بالعبودیہ، مجھے اپنا بندہ ہونے کا شرف عطا فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اپنا بندہ ہونے کا شرف عطا فرما۔ شاید یہی حکمت ہے کہ جس صورت میں معراج کا ذکر ہے وہاں حضور کے متعلق عبدہ کا لفظ مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس فرمان کے آخر میں فرمایا کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی اس حیثیت پر ایمان لائیں گے اور صالح کردار اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا صلہ دینے کے ساتھ اپنی طرف سے مزید اجر سے نوازیں گے، اور جنہوں نے عقیدہ توحید اور اللہ کی الوہیت سے انکار کیا ان کے لیے اذیت ناک عذاب ہوگا، کیوں کوئی ان کی خیر خواہی اور مدد نہیں کر سکے گا۔ اس پوری آیت میں جو مسائل ڈسکس ہوئے ہیں، نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور بندہ ہونا اپنے لیے آر نہیں سمجھتے تھے۔ نمبر 2 اللہ کی بندگی کو آر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 3 فرشتے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو آر نہیں سمجھتے تھے۔ نمبر 4 جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو آر سمجھے گا اسے اذیت ناک سزا دی جائے گی۔ نمبر 5 ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتے ہیں۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور ان کا اقرار کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم جیسی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، سورہ نساء آیت نمبر 158۔ نمبر 3 عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں اپنی نبوت اور بندہ ہونے کا اعلان فرمایا، سورہ مریم آیت نمبر 29 اور 30، 29 اور 30۔ نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے اور کوڑی کو تندرست کرتے تھے، سورہ آل عمران آیت نمبر 49 49۔ نمبر 6 عیسیٰ مٹی سے اڑنے والا پرندہ بناتے تھے، سورہ آل عمران آیت نمبر 49 49۔ نمبر 7 عیسیٰ علیہ السلام کے اندوختے کی خبر دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے اندوختے کی خبر دیتے تھے، سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ اور نمبر 8 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت جبرائیل امین خصوصی معاونت فرماتے تھے، سورہ بقرہ آیت 253۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 173۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے ہم۔ فَأَمَّا پھر، الذین وہ لوگ جو ایمان لائے، اور عاملو انہوں نے عمل کیے، صالحاتی نیک، فیوفیہم انہیں پورا دے گا، اجورہم ان کا اجر، اور یزیدہم انہیں زیادہ دے گا، من سے فضلہ اپنا فضل، اور اما پھر الذین وہ لوگ جو استنکفوا انہوں نے آر سمجھا، اور استکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، فیعذبہم تو انہیں عذاب دے گا، عذاباً عذاب، علیماً دردناک، ولا یجدون اور ہو نہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من سے دونی سوائے اللہ کے، ولیاً دوست، اور لا نہیں نصیراً مددگار۔ اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 173 کی۔
پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں ان کے اجر پورے دے گا اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے آر سمجھی اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی اپنا مددگار پائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ پیچھے جو ٹاپک چل رہا ہے اسی سے ریلیٹ ہے، یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم کے ماننے والے۔ تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ان کے اجر پورے دے گا اللہ تعالیٰ، اور اپنے فضل سے انہیں عطا کرے گا، اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، اور مزید بھی ان پر عنایتیں کرے گا محض اپنے فضل سے۔ اور جنہوں نے یار سمجھی تکبر کیا، یعنی کہ جنہوں نے غرور کیا، جنہوں نے کہا کہ نہیں جی بھائی ہم تو اپنی مرضی کریں گے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو جو ہے وہ نیچا سمجھا، خود کو معتبر سمجھا، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ وہ رب کائنات انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو دوست پکارتے ہیں، وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا مددگار پکارتے ہیں، مددگار مانتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو مانتے ہیں، دوسروں کی مانتے ہیں، تو پھر اس وقت جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے نہ کوئی اپنا مددگار پائیں گے، نہ کوئی دوست پائیں گے، نہ کوئی حمایتی پائیں گے، نہ کوئی سفارش کرنے والا پائیں گے۔ سو بہتر یہی ہے کہ وقت رہتے ایمان لائیں، نیک عمل کریں، تاکہ رب کائنات سے اس کے فضل کے مطابق، اس کی عنایات سے کے مطابق اللہ سے اجر لے سکیں اور اجر کے امیدوار بنیں، رحم کرنے کے امیدوار بنیں، اور اس کے علاوہ اللہ کا فضل حاصل کرنے کے امیدوار بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 174۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم تمہارے پاس آ چکی، برہان روشن دلیل، من سے ربکم تمہارا رب، و اور انزلنا ہم نے نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، نورن روشنی، مبینن واضح۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشنی نازل کی ہے۔ سب سے پہلے ہم جو کوشش کرتے ہوتے ہیں یاد رکھنے کی ربط کلام کنیکشن اس کا پچھلی آیت سے یا پچھلی آیات اور پچھلی صورت سے، ٹاپک سے، تو اس صورت کی ابتدا بھی یا ایھا الناس کے الفاظ سے ہوئی تھی، اور اب اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اختتام بھی انہی الفاظ اور مسائل سے کیا جا رہا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں یہود و نصارہ اور مومنوں کے ساتھ تیسری مرتبہ تمام لوگوں کو دعوت عام دی گئی ہے کہ اے لوگو، ادھر ادھر کے اعمال اور عقائد کی اتباع چھوڑ کر صرف اس برہان کی پیروی اور واضح روشنی کے پیچھے چلو جو تمہارے لیے دو جہاں کے راستوں کو منور کرے گی۔ برہان سے مراد مفسرین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اور نور سے مراد قرآن مجید کی تعلیمات لی ہے۔ رسول کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی عدالت عظمیٰ میں حجت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا رسول آ چکا اور اس نے زندگی کے تمام شعبوں میں قرآن مجید پر عمل کر کے دکھلا دیا، لہٰذا لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یعنی اس کی توحید کو سمجھے اور اس کے تقاضے پورے کرے، اور قرآن و سنت کے ساتھ اعتصام کرتے ہوئے اپنی زندگی سنوارے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق دے گا۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 174 جو یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 175۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، فَأَمَّا پس الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وا اور اعتصموا مضبوط پکڑا بھی اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ وہ انہیں عنقریب داخل کرے گا، فی رحمتٍ رحمت میں، منہ اس سے، وار فضل فضل، وا اور یہدی انہیں ہدایت دے گا، الہی اپنی طرف، صراطاً راستہ، مستقیماً سیدھا۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے
اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، ان قریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک روایت رکھتی ہوں میں۔ روایت ہے جی احمد کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور بائیں خط کھینچ کر فرمایا یہ راستے ہیں، ان سب میں سے ہر ایک پر شیطان کھڑا ہے اور وہ اس کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلتے رہنا اور پگڈنڈیوں پر نہ چلنا۔ سورہ انعام آیت نمبر 153 153 میں اس کا ذکر ہے۔ تو کیا جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کو ملا کہ اللہ کی طرف جانا ہے اور اس راستے پر چلنا جو ہمیں اللہ تک لے کے جائے، جو جنت تک لے کے جائے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا راستہ ہے، ناک کی سیدھ پر چلنے کا راستہ ہے، اور اس راستے کے دائیں اور بائیں جو راستے ہیں وہ ہمارے اصل حقیقی راستے نہیں بلکہ وہ شیطان کے بنائے ہوئے راستے ہیں۔ ان میں سے دائیں اور بائیں جتنے بھی راستے ہیں ان میں سے ہر راستے کے اینڈ پر شیطان کھڑا ملے گا ہمیں، اور وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت بھی فرمائی اپنے وقت میں، اپنے دور میں، کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلتے رہنا اور پگڈنڈیوں پر نہ چلنا، یعنی میرے سیدھے راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کہ میرے سیدھے راستے پر چلنا، ارد گرد کسی بھی پگڈنڈی پر نہ چلنا، یعنی کسی کا ہاتھ نہ پکڑنا، کسی سے متاثر نہ ہونا اور کسی پر اعتبار نہ کرنا، بلکہ صرف میرے راستے پہ چلنا۔ اور اس کا ذکر سورہ انعام میں موجود ہے۔ اب اس آیت میں جو مسائل ڈسکس ہوئے ہیں، نمبر 1 قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے، نمبر 2 قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والے اللہ کے فضل و کرم سے ہم کنار ہوں گے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نمبر 4 قرآن مجید چمکتا ہوا نور ہے۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے نور کیا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی ذات زمین و آسمان کا نور ہے، سورہ نور آیت نمبر 35 نمبر 2 قرآن نور ہے، سورہ نساء آیت نمبر 174 نمبر 3 توحید نور ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 257 نمبر 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کی طرف بلاتے تھے، سورہ طلاق آیت نمبر 11 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 نمبر 5 تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب مومین کی صورت میں نور آ گیا، سورہ المائدہ آیت نمبر 15 نمبر 6 تورات و انجیل نور ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 44 45 46 44 45 اور 46 اور نمبر 7 وہ ذات جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا، سورہ یونس آیت نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 176 یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی القلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثوہا ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں۔ یستفتونکا آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، کل کہہ دیں اللہ اللہ یفتیکم تمہیں حکم بتاتا ہے، فی الکلالتی کلالہ کے بارے میں، ان اگر امرون کوئی مرد ہلاکا مر جائے، لیسا نہ ہو، لہو ولدن اس کی کوئی اولاد، ولہو اور اس کی ہو، اختن ایک بہن، فلاحا تو اس کے لیے نصف ہے، آدھا ہے، ما ترکا جو اس نے چھوڑا ترکا، وار ہوا وہ یارثوہا اس کا وارث ہوگا، ان اگر لم یکن نہ ہو لہا اس کا ولدن کوئی اولاد، فپس ان اگر کانتا ہوں اسنتینی دو بہنیں، فلاہما تو ان کے لیے ثلثانی 2/3 مما اس سے جو ترکا اس نے چھوڑا یعنی اس کا ترکا، وا اور ان اگر کانو ہوں اخوتن بہن بھائی، رجالن کچھ مرد، وا اور نساء اور کچھ عورتیں، فلی ذکری تو مرد کے لیے، مثل برابر، حظی حصہ، یعنی 2 عورت کے، یبینو کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اللہ لکم تمہارے لیے، ان اگر تدلو تاکہ بٹک نہ جاؤ، وا اور اللہ اللہ بکلی ہر
وا اور اللہ اللہ بکلی ہر شیء چیز علیم جاننے والا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، فرما دیں اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا، اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہوگا جو اس نے چھوڑا، اور اگر وہ کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں ہیں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے اس کا کنیکشن اس صورت کی ابتدا معاشرہ کے پسماندہ طبقے یعنی یتیموں کے مالی حقوق سے ہوئی تھی، اور اس کا اختتام بھی معاشرتی اعتبار سے کمزور افراد کے مالی تحفظ سے کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی ابتدا میں بنی نوع انسان کو ایک کنبہ قرار دیتے ہوئے یتیموں اور عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اس صورت کا اختتام خاندانی لحاظ سے کمزور ترین انسان کے متعلقہ مسائل سے کیا جا رہا ہے، جسے قرآن نے کلالہ کے نام سے متعارف کروایا ہے۔ کلالہ کی تعریف کیا ہے؟ کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ والدین ہوں، نہ دادا دادی، اور نہ اولاد اور نہ پوتے پوتیاں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بے شک اس کے بہن بھائی ہوں، کلالہ ہی تصور ہوگا۔ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ 1/3 ہے، اور اگر ایک بہن اور ایک بھائی ہو تو ہر ایک کا 1/6 حصہ، 6واں حصہ، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو بھی انہیں 1/3 سے زیادہ نہیں ملے گا، اور یہ 1/3 ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ مرد کو عورت سے 2 گنا نہیں ملے گا، اور اگر صرف ایک ہی بھائی یا صرف ایک ہی بہن ہو تو اسے 1/6 حصہ ملے گا۔ باقی پہلی صورت میں 2/3 اور دوسری صورت میں 5/6 بچ جائے گا۔ کلالہ باقی حصہ کے متعلق وصیت کر سکتا ہے، یا پھر یہ حصہ ذوی الارحام میں تقسیم ہوگا، بشرطے کہ کوئی اسبہ نہ مل رہا ہو۔ اولاد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عینی، وہ بہن بھائی جو سکے ہوں۔ نمبر 2 علاتی، جن کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں۔ نمبر 3 اخیافی، جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں۔ اخیافی بہن بھائیوں کے متعلق احکامات اس صورت کی آیت نمبر 12 میں بیان ہو چکے ہیں، جو اس آیت 176 میں بیان ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقی یا سوتیلے بہن بھائیوں سے متعلق کلالہ کی میراث کی تقسیم میں وہ 2 باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اگر کلالہ کے حقیقی اور سوتیلے دونوں قسم کے بہن بھائی موجود ہوں تو سوتیلوں کو محروم رکھا جائے گا، اور اگر حقیقی نہ ہو تو پھر سوتیلے بہن بھائیوں میں جدائی تقسیم ہوگی۔ دوسرا یہ کہ کلالہ کے بہن بھائیوں میں تقسیم میراث کی بالکل وہی صورت ہوگی جو اولاد کی تقسیم میں ہوتی ہے، یعنی اگر صرف ایک بہن ہو تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا۔ اگر صرف بھائی ہی ہو تو تمام ترکہ کا واحد وارث ہوگا، اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں تو ان میں سے ہر مرد کو 2 حصے اور ہر عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ یہاں یعنی آیت نمبر 176 میں بہن سے مراد سگی اور باپ کی طرف سے جو بہن ہو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسی بہن کو نصف ترکہ ملے گا، اور البتہ نصف اگر کوئی اسبہ ہے یعنی چچا زاد بھائی تو ان کو یہ نصف ملے گا، ورنہ یہ نصف بھی بہن کی طرف لوٹ جائے گا۔ پھر اگر 2 بہنیں ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا، اور بقیہ ثلث اسبہ کو ملے گی، اور اگر اگر اسبہ کوئی نہ ہو تو یہ بھی ثلث ان کو ملے گا۔ 2 یا 2 سے زیادہ بہنوں کا یہی حکم ہے۔ اگر کلالہ کے وارثوں میں بہن اور بھائی دونوں ہوں تو بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ اس آیت کے مسائل ہیں: کلالہ کی صرف بہن ہے تو وہ نصف ترکے کی مالک ہے۔ نمبر 2 اگر کلالہ کی 2 بہنیں تو ان کے لیے 2/3 ہے۔ نمبر 3 اگر کلالہ کے بہن بھائی ہوں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت وراثت تقسیم ہو جاتی ہے۔